वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त तजावुज़ात माफिया जो है वो आपको लाहौर शहर पर बेतहाशा नज़र आते हैं। हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले, हर बाज़ार में इनको बाकायदा तौर पर अगर कोई अल्टरनेट जगह दी जाए तो शायद हम अपनी जो बड़ी रोड्स हैं, जो ट्रैफिक का निज़ाम है, उसको बेहतर करने में कामयाब हो सकें। लेकिन इस पर कोई खातिर ख्वाह तवज्जो जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से दी नहीं जाती है, या दी जाती है तो उनको भी क्या माफिया ये जो है वो धमकियाँ लगाते हैं या उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये क्या मामलात हैं? हम चाहते हैं कि इस चीज़ की तह में पहुँचा जाए और इस तजावुज़ात माफिया के हवाले से जो है वो प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जिसकी वजह से हमारे ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे आने जाने वाले लोग जो सड़क पर चलते हैं उनके बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। बच्चों के लिए जो है वो ये बड़ा तकलीफ मरहला होता है कि जब कोई आप किसी बाज़ार में से शॉपिंग के लिए गुजर रहे हो तो वहाँ पर जो है वो आप कभी किसी जगह पर अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, या आपको कहीं से चोट लग जाती है। तो ये सूरत हाल जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये माफिया जो है वो बेलगाम हो चुका है। माफिया का लफ्ज़ इसके लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि लोग यहाँ से रोज़ाना की बेस पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, और ये लाखों रुपए जो है वो कौमी ख़जाने में नहीं जा रहे, बल्कि ये एक बाकायदा तौर पर जो है वो प्री प्लान चीज़ें की जाती हैं। और इसमें जो लोग ये तमाम चीज़ें लगवाते हैं, ये फट्टे हैं या रेडी वाले हैं या और जो माफिया है, जो आपको बैठे हुए लोग नज़र आते हैं, वो देखने में तो आपको लग रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं। गरीब लोग अपनी जो है वो दुकान के बाहर लगा कर बैठे हुए हैं, जो भी चीज़ बेच रहे हैं। लेकिन कसूर उनका नहीं है, कसूर उनका है जो उनसे भत्ता वसूल करते हैं और बाकायदा तौर पर उनको वहाँ बैठने की इजाज़त देते हैं। अब इंतज़ामिया से जब हम सवाल करते हैं तो उनका कोई भी शख्स सामने आने की कोशिश नहीं करता। इसी असना में जो है वो बहुत दफ़ा कोहिनूर की फुटेजेस भी जो है वो चलाई गई। हमने हमारे रिपोर्टर्स जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो वहाँ गए हैं, लोगों के व्यूज़ भी लेकर आए हैं। तो वो लोगों का यही कहना है कि हम अरसा दराज से यहाँ बैठे हैं और हमें यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। अब सूरत हाल ये है कि इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने। आइए देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो इस पर तफसीलन बात करते हैं। हर तरफ नाजायज तजावुज़ात माफिया के समंदर ने माहौल को बुरी तरह मुतासर कर रखा है, लेकिन ZOR वाघा जोन, ZOR शालीमार जोन और ZOR अजीज भट्टी जोन की नजर से माफिया ओझल होने लगा। तहसील शालीमार मसाइल का गढ़ बनता ही जा रहा है। तहसील शालीमार का अमला नाजायज तजावुज़ात माफिया के आगे बेबस नजर आने लगा। मेन GT रोड दरोगावाला के इलाका में लगी गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से आवाम की मुश्किलात में रोज रोज इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक जैम रहना और फजाई आलूदगी में भी इजाफा होने लगा। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर होने लगे। हर वक्त ट्रैफिक जैम रहने के बायस शालीमार के रहायशी जहनी मरीज बनते ही जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शरीना जनेजो वाघा जोन और शालीमार जोन के इलाका से गैर कानूनी और नाजायज तजावुज़ात हटाने में बुरी तरह नाकाम होती ही जा रही हैं। बागबानपुरा बाजार से जेलो मोड़ तक मेन GT रोड पर तजावुज़ात माफिया का राज बरकरार है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को कागजी कार्रवाई करके सब अच्छे की रिपोर्ट देने वाली असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के दाएं और बाएं तजावुज़ात ही तजावुज़ात। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये इतनी सारे तजावुज़ात माफिया, इतने सारे लोग जो है वो अपनी मनमर्जियाँ करते क्यों नज़र आते हैं? आप शालीमार गार्डन को देख लें तो उसके बाहर आपको रेडियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी। ना अपने जो है वो विरसे का कोई तकद्दुस, ना कोई एहतराम। पूरी रोड जो है वो ब्लॉक होगी और वहाँ से लोगों का गुजरना मुहाल होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोगों को दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इनको कोई अल्टरनेट जगह देकर ये काम जो है उसको हटाया जाए। ये तजावुज़ात जो है रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर अमल दरामद कुछ वक्त के लिए होता है और उसके बाद फिर ये लोग वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। कहा यह जाता है कि गरीब आदमी जो है वो यहाँ पे अपनी मजदूरी कर रहा है तो आप लोग उसको मजदूरी करने भी नहीं देना चाहते। बात ऐसी नहीं है कि गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है और उसको मजदूरी करने देनी नहीं चाहिए, बल्कि उसको मजदूरी के लिए कोई अल्टरनेट जगह फराहम करनी चाहिए। इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे लोग जो अपना छोटा मोटा काम या कारोबार या रेडी बान है उनको कहीं जो है वो स्पेसिफिक जगह दे। अब ये तो नहीं कि आप शाही किले के बाहर रेडियाँ लगा लें, आप जो है वो शालीमार गार्डन के बाहर रेडियाँ लगा लें। आपका शालीमार टाउन सारे का सारा जो है वो पूरी की पूरी सड़कें जो है वो भरी पड़ी हैं। जहाँ दिल जाता है वो लोग रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाते हैं और बाहर तक कुर्सियाँ लगा देते हैं। सड़कों पे कुर्सियाँ फैली पड़ी होती हैं जहाँ पे आप ना तो कोई गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ना कोई बाइक लगा सकते हैं। तो ये सारे मामलात को देखभाल करते हुए इंतज़ामिया को इस पर नोटिस लेना बनता है। इंतज़ामियों को बाकायदा तौर पर जो है ये जगहें क्लियर करवानी चाहिए, और अगर नहीं करवानी है तो बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि ये सब चीज़ें जो है वो ऐसी ही रहेंगी और इस पर प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है वो इसी से अपना स्टेप बैक हो जाते हैं कि हम इस तजावुज़ात माफिया
مافیا کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ جیسے اپنے شہر کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, آپ چلاتے رہیں, آپ پر کوئی بات نہ کرے, کوئی جو ہے وہ سوال نہ اٹھائے, کیونکہ اگر ہم آپ پہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ مس مینج کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے رپورٹرز کی بھی ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی کاوش ہوتی ہے کہ وہ فیلڈ میں جا کر یہ تمام رپورٹس بنا کر لے کر آتے ہیں, ان جو ہے فوٹیجز کو چلاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اس میں ان کا یا میرا فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں وہ تجاوزات وہاں سے صاف کروا کے بہت پیسے مل جانے ہیں. بات یہ ہے کہ جو عوام پریشانی کا شکار ہے یا تکلیف میں ہے, ان کا تو ازالہ ممکن ہو, جس کے لیے آپ کو انتظامیہ کو آپ کو سیٹوں پہ بھرتی کیا گیا ہے. آپ اپنے کام اپنی ذمہ داری کے ساتھ تو کریں, اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم میڈیا کا سامنا کرتے ہوئے آ کے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ خود کس پریشانی کا شکار ہیں. تو اے سی شالیمار صاحبہ کو ہم نے جو ہے وہ آن کال لینے کی کوشش بھی کی, لیکن ان کی مصروفیت کی بنا پر, اب دیکھیں نا, آپ آنا نہ چاہیں تو آپ مصروف ہیں, لیکن اگر آپ آ کر اپنی پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی آواز بھی آگے تک پہنچائیں کہ جن چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن رہی ہوں اور آپ بھی نہ کر پا رہی ہوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خواتین کو خواتین کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. بہرحال جی, یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر عثمان مغل, جو باقاعدہ طور پر آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی, کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں, فیلڈ ورکر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. بتائیے گا عثمان کے اس حوالے سے, تجاوزات کے حوالے سے شالیمار ٹاؤن پہ ہم نے پہلے بھی بہت پروگرامز کیے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی جو ہے وہ سلسلہ بنا نہیں ہے, ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ ہم وہاں سے تجاوزات کو صاف کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, معتد بار پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید ضلعی انتظامیہ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو غریب غربا مختلف فیکٹریوں میں جا کر کام کرتے ہیں, مختلف آفس میں جا کر کام کرتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے بعد جب وہ رات کو گھر میں واپس آنے لگتے ہیں تو ان کو آتے آتے اتنی ایک ذہنی اذیت دی جاتی ہے, اتنی وہ پریشر ہان, اور ان کی وجہ سے, صرف تجاوزات کی وجہ سے, جنہوں نے کس طریقے سے تجاوزات قائم کیے ہیں کہ انہوں نے پوری سڑک بلاک کی ہوتی ہے, اور ٹریفک میں جو ہے وہ بیچارے صبح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب شام کو ٹریفک میں پھنستے ہیں تو وہ الگ ہیکٹک ہوتی ہے ان کے لیے. اب ہوتا ہے اصل میں کہ تاریخی عمارت ہے شالیمار باغ. اب دیکھیں کہ یہ پورے لاہور کا ایک حسن مانا جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیچھے سے تقریباً 20 فٹ جگہ چھوڑ دی اور بالکل سینٹر میں اپنی وہ جو انہوں نے انکروچمنٹ کرنی ہے وہ لگا دی, اس کے اوپر فروٹ لگا دیے تاکہ سب سے آگے ہم اور کسٹمر سب سے پہلے ہم سے لے لے. لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا. کیا آپ اپنی تاریخی عمارتوں کے باہر جو ہے وہ ریڑیاں لگا کے کھڑے ہیں, وہ اس کی خوبصورتی ساری جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ پیچھے وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جتنی بھی تاریخی عمارات ہیں ان کو مزید جو ہے نا ان کا حسن اجاگر کیا جائے گا. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے اس کا حسن نکلنا شروع ہو گیا. آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں نا. اب مین مقصد یہ تھا کہ آپ صرف پورے لاہور کو صرف دیکھ لیں, ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں کم از کم اسی سے آواز بلند کرتے ہیں, شاید ہماری آواز پورے پاکستان تک چلی جائے اور یہ آہستہ 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 اس کے اندر بھی ایک قانون نافذ ہو جائے. انہوں نے ایک ایسا قانون نکالا تھا کہ جتنے بھی ماڈل بازار ہیں اس کے اندر یہ جتنے بھی ریڑھی بان ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, ان کو نمبر لگا دیے جائیں اور یہ اس کے مطابق اپنا کاروبار بھی کر سکیں. لیکن یہ بات سننے کو ملی, اس کے اوپر 1% کا بھی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں کیا گیا. لیکن یہ اس بات سے میں بڑا متاثر ہوں کہ ایسا ہوا نہیں. اس کی میں نے جب ان کی کانفرنس ہوئی تب بھی یہ سوال کیا گیا, لیکن وہ ابھی پروسیس کا بتایا جائے گا, وہ انڈر پروسیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب بات کیا وجوہات ہیں, اتنی تو جگہ ان کے پاس جو ہے وہ پڑی ہے, تو یہ کیوں نہیں جو ہے وہ شہر میں ان کو جو ہے جگہ جگہ کھڑا کر دیتے ہیں, آپ جدھر مرضی ریڈی لگا لیں, آپ جو مرضی کر لیں. اب آپ یہ فوٹیج بنا کے لائیں, یہ شالیمار گارڈن کی ہے جی جی, جہاں کے باہر جو ہے وہ یہ سارا فروٹ والے اور یہ سبزیوں والے اور یہ جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے, یہاں پہ لوگوں نے آنا ہے, تو یہاں پر اس جگہ کو کلیئر ہونا چاہیے. سائیکلیں کھڑی ہیں, وہیں پر آدھی سڑک جو ہے وہ بلاک ہے, تو ظاہر ہے لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے. ان کا بھی تو احساس کرنا لازم ہے نا, کہ صرف ان کا ہی احساس لازم ہے کہ جو ان کو بتا دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. آپ اندرون شہر میں چلے جائیں, جب یہ ہیوی ٹریفک آنا شروع ہوتی ہے یا چھوٹی گاڑیاں بھی جاتی ہیں, بائکس لگا لیں, کار لگا لیں, ٹرک لگا لیں, جب یہ بھی آنا شروع ہوتے ہیں تو تجاوزات کی وجہ سے یہ بھی اپنے سفر کا گھنٹوں تاخیر پھنس جاتی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ, تو یہ تجاوزات تو وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہیں گی. یہاں سے تو گزرنا ہی لوگوں کا مشکل ہوگا کہ آدھی سڑک ہی آپ کی بلاک ہے, ٹریفک ہی آپ کی بلاک ہے, وہاں سے کس طرح سے جو ہے وہ ایمبولینس گزرے گی. لوگوں کا احساس کریں کوئی. بالکل,
اگر AC سٹی کی بات کی جائے تو ان کے اوپر بھی کافی زیادہ ذمہ داری ہے ان چیز کی، لیکن ان کو نا بہت زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ وہ ان کو سیریس نہیں لے پا رہے، نہیں پوری کر پا رہے۔ وہ شاید وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ مجھے ٹائم دیتے ہیں جی آج ہم کریں گے پرسوں کریں گے، لیکن وہ پورا ہفتہ وہ کہتے ہیں جی آج ہماری ریگولر ان کے پیچھے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں نا، آپ ریگولر ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے یہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا کام کریں، باقاعدہ طور پہ تجاوزات کو جو ہے صاف کیا جائے، روڈوں کو کلیئر کیا جائے، تو اس میں دقت کیا ہے؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ آپ نے کون سی غلط بات کی ہے؟ دیکھیں ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں، ہمارے جو سٹاف ہیں یہ ٹی وی چینل کے، وہ کتنی مشکلوں سے یہاں پر پہنچتے ہیں اور کتنی یہ اذیت کا شکار کر کے اپنے آفس میں جاتے ہیں۔ یہ اپنے آفس کی ہر آفس کی بات کر رہا ہوں، ہر اس کام کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے گزر کر جانا ہے، لیکن یہ جو آپ گاڑی شاؤ سے ہی لے لیں نا، آپ ہمارے آفس کے سامنے ہی دیکھ لیں کس طرح جو ہے وہ لائن سے ریڈیاں لگی ہوئی ہیں، بینک کے باہر بھی، جو بیکریوں کے باہر بھی، آپ جو ہے پیٹرول پمپ کے باہر بھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں ٹریفک کا نظام، حالانکہ اتنی چوڑی سڑک کر دی گئی ہے یہ علامہ اقبال روڈ، لیکن اس کے باوجود بھی اس روڈ پر آپ کو جو ہے وہ رش ملے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریڈی والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جہاں دل چاہتا ہے بیچارے اپنی ریڈی لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصول کیا ہیں۔ بازاروں کے باہر جو ہے وہ ریڈیاں لگی ہوئی ہیں، اندر ٹریفک نہیں جا سکتی۔ آپ کبھی گھڑی شاؤ بازار کا حال دیکھ لینا، ایک دفعہ میں غلطی سے گھس گئی گھڑی شاؤ بازار میں، مجھے کوئی چیز لینی تھی، مجھے میرے میک اپ آرٹسٹ نے کہا جی وہاں سے ملے گی، میں نے کہا اچھا جی میں چلی گئی ہوں۔ آپ یقین کریں واپسی مجھے آنے پہ میں دعائیں مانگ کے وہاں سے نکلی ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہی ہوں کہ کسی طریقے سے یہ ٹریفک کلیئر ہو جائے اور میں واپس یہاں سے نکل آؤں، میں آئندہ یہاں نہیں گھسوں گی۔ اور آپ یقین کریں تہیا کر کے آئی تھی، یہ میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہی ہوں، تو یقین کریں وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو گاڑیاں نکالنی واپس مشکل ہو جاتی ہیں، یہ حالات ہے۔ یہ تو ابھی ہم آپ کو اپنے آفس کے باہر کے حالات جو ہے وہ سنا رہے ہیں، تو یہ آپ پورے لاہور کی جو ہے وہ یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ AC سٹی کو سوچنا چاہیے، اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے۔ ہم صرف ایک AC شالیمار یا واغا زون کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام نہیں کر رہے، ہم یہاں پر وہاں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا علاقہ ہے، وہاں پر یہاں بہت زیادہ تجاوزات پھیل چکی ہیں، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے تو آپ یقین کریں مافیا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے پروگرام میں، کہ دیکھیں ہم پاکستان میں کس لیول پہ کس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہر دفعہ ہمیں جو ہے وہ مافیا 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 کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کون ہے یہ مافیا؟ یہ بھی تو انسان ہی ہے، اور ان کو ہم نے ایک ہوا بنا دیا ہے، ایک لفظ دے دیا ہے جی یہ مافیا ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ آپ کی اگر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ اتنی تگڑی ہوتی، اتنی طاقتور ہوتی، تو آج یہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی، لوگوں کو پتہ ہوتا قانون کیا ہے۔ قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کسی مشیر وزیر منسٹر وغیرہ نے جب آنا ہوتا ہے تب یہ آپ کو ایک بھی ریڈی نہیں نظر آئے گی، کیوں؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یہ قانون خود ہی بناتے ہیں نا۔ اگر یہ قانون کے اوپر عمل درآمد کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان سے باری ہیں، یہ کبھی بھی نہیں۔ یہ پورا ایک میکنزم بننا چاہیے۔ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اور آپ کو نہ پتا ہو، آپ اس سے بے خبر ہو، یہ تو ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اور جب اس کی آواز بلند کریں تو تب یہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا عجیب طریقوں سے کبھی کسی بندے کے تھرو فون کروا دیتے ہیں کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، اس کو سمجھائیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم غلط کو غلط نہیں دکھائیں گے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے، اور جب تک ان کو ہم بے نقاب نہیں۔ جرنلسٹ ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ جھوٹی بولنا ہے، سب کی طرح جو ہے وہ جھوٹی چیزیں ہی دکھانی ہے۔ اب وہ جو رہائشی لوگ ہیں وہ نام بھی پورا سچ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ ہاں اب وہ دیکھیں نا، وہ رہائشی لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں جی آپ تو ہماری آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں، تو خدا رہا ہمارا بھی کچھ احساس کریں، ہم تو گھر آتے آتے پاگل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں تو یہاں بیٹھ کے یہ کہتی ہوں کہ ہم تو تنقید کر ہی نہیں رہے آپ پہ، ہم تو تنقید برائے اصلاح کی بات کر رہے ہیں، ہمارے تو کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی فتنہ فساد آپ کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی پر ہم پروگرام کریں، ہم یہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی ایک کوئی ایسی آئی تھی AC صاحبہ کہ جنہوں نے اپنے علاقے کو اس طرح تجاوزات سے کلیئر کروایا کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ خواتین جب کسی شعبے میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور ان کا نام ہوتا ہے تو یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ خواتین کے لیے ہمیشہ سے ہم کوشش کرتے آئے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بہترین چیز ہے کہ ایک AC جو ہے وہ خاتون ہے، اور ان خاتون کو چاہیے کہ اتنا بڑا علاقہ ان کو جو ہے وہ دیا گیا، ذمہ داری بہت بڑی ہے، تو اس میں تو کارکردگی بڑی بہترین ہونی چاہیے، اور خاتون ہوتے ہوئے میں تو سمجھتی ہوں کہ AC صاحبہ بہت بہترین کام کر سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ مزے کی بات ہے یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی پورے لاہور کے اندر فیمیل ہی ہیں، جن کے پاس پورا لاہور ہے۔ بالکل اب ان کے اندر 5 AC ہیں،
اور ان کے انڈر 9 زون ہیں. جو ضلعی انتظامیہ ہے نا وہ پورے لاہور کی بادشاہ ہوتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی تجاوزات کوئی بھی کام ایسا جو انلیگل ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ان کے پاس ذمہ داریاں اس قدر بڑھا دی گئی ہیں کہ آئی تھنک وہ ان کو پوری نہیں کر پا رہے, یا وہ پوری نہیں کر پا رہے, یا جو نیچے کا عملہ ہے وہ اوکے کی رپورٹ دے کے سب ان کو اسی والے کمروں سے. صاحبہ کو نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر ایونٹس میں بھی, جگہوں پر بھی, چیزوں میں بھی خود انوالوڈ ہوتی ہیں, وہ خود جاتی ہیں. میں نے یہ دیکھیں جو کسی کی باحقیقت بات ہے, سچ ہے, پورا سچ ہے نا, تو بتانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ خاتون ہے تو میں ان کی طرفداری کر رہی ہوں, لیکن وہ خود اپیئر ہوتی ہیں ہر جگہ پر. بہرحال جہاں تک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو اس کے لیے سخت آرڈر پاس کرنے کی ضرورت ہے. کمشنر صاحب نے کئی دفعہ آرڈر دیے ہیں. آپ بتائیں محمد علی رنداوت صاحب جو ہے وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, ان کے جو ہے وہ احکامات بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیے. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہ تجاوزات سے لاہور کو جو ہے وہ پاک کیا جائے, کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں, سیم ٹو سیم ویسے کا ویسے اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے سب کچھ. دیکھیں یہ سیدھی بات جو ہے نا وہ توہین عدالت لگتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب احکامات جاری کیے, عدالت کرے گی, اس کا فیصلہ میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے. کیا لگتا ہے یہ تو عدالت کے جو احکامات نہیں مانتا اس پہ کیا ہوتا ہے وہ تو عدالت ہی جو ہے اس کو جانے, اور وہ یہ قانون کے معاملات ہیں, یہ قانون جانے. لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو عوام ان سب چیزوں سے پریشان ہو رہی ہے اور تکلیف میں ہے, اس کا ازالہ جو ہے وہ کیجئے. یہ ایک غلط چیز ہے جو کہ ایک بہت ہی بیڈ امیج جو ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہے کہ ہمارے بازار, ہماری گلیاں, ہمارے جو مین شاہراہیں ہیں, اور سب سے بڑی بات ہماری جو قیمتی اثاثے ہیں, ورثے ہیں, ان کے باہر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے یہ تجاوزات لگوائی ہوئی ہیں. اب دیکھیں کہ مال روڈ کے اوپر تجاوزات کیوں نہیں قائم کی جا رہی, وہاں پر یہ لوگ کیوں نہیں آتے, مختلف سوسائٹیوں کے اندر یہ لوگ کیوں نہیں نظر آتے, اب کینٹ کے اندر کیوں نہیں نظر آتے. اب بات کو ذرا آپ سوچیں کہ یہ بیکورڈ ایریا میں یا اس جگہ پر ہی کیوں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ جو مرضی یہاں پر کریں. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ پورے روڈ کو بلا کر کے کھڑا ہو جائے, وہ ان کی مرضی ہے وہ آدھا روڈ کر لیں, لیکن تکلیف عام عوام کو ہی ہے, جنہوں نے پھر آ جا کر ہمیں کمپلین کرنی ہے, ہمارے آفس میں آ جانا جی آپ کا یہ یہاں پر نمائندہ ہے, لیکن ہم نے کئی بار کہا تو مجبوراً ہم کو آپ کے دفتر آنا پڑا. لے کے بھی آتے ہیں نا انتظامیہ والے کہ یہ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ ہٹاتے ہیں. پھر وہ جو تجاوزات والے ہیں وہ بھی کافی دفعہ جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, ڈرایا دھمکایا بھی گیا آپ لوگوں کو. یہ تو معمول بن چکا ہے نا. یہ تو یقین کریں کہ ہم مائنڈلی طور پہ اپنے آپ کو ریڈی کر کے کھڑے رہتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں نا ہوتا کہ کہاں سے کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ادھر پروگرام کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ لوگوں کو تو پتہ چلے گا نا کہ یہ سچ دکھانے آ گئے ہیں, پورا سچ جو ہے وہ انہوں نے اب لوگوں کو دکھانا ہی دکھانا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں 200 فٹ کا روڈ انہوں نے کور کیا ہوا ہے, اس 46 کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورا 200 فٹ روڈ جو ہے وہ کور ہے. اب جب اس کو دکھا رہے ہیں تو تب تو ان کو تو برا لگنا ہے نا. بھی جو واقعہ ہوا اس وہ میں نے کمشنر صاحب کو بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس میں جو ہے وہ میسج کیا, باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم نے ڈی سی صاحبہ سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا, اور اے سی صاحبہ کو بھی جو ہے وہ میسج آ چکا ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے وہ اس چیز ان کے نوٹس میں ہے کہ معاملات کیا ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ اس پر پورے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور ہماری ٹیم کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ لازمی طور پر اپروو کریں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے پروگرام ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کے نیوز کی ٹیم کو ساتھ لے کر جو ہے وہ تجاوزات مافیا کا خاتمہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں. ہم اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کی کارکردگی کے حوالے سے پروگرام کریں. جو کام ہمارے کرنے کے ہیں اگر ہم وہ کریں گے تو ہمارا نام تو تبھی ہوگا نا, ورنہ پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نام جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوگا. نام تو دونوں طریقے سے ہی چلے گا. تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے وہ بڑے لوگ جو بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں نکال کے لاتے رہے, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا. ہر بندہ جو جہاں کہیں وہ غلطی کر رہا ہے وہاں پہ اچھے کام بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں رخ ہوتے ہیں, ہم دونوں رخ پہ بات کرتے ہیں, ایک رخ پہ بات نہیں کرتے. لیکن تجاوزات کے حوالے سے جو ہے نا وہ کارکردگی بالکل صفر ہے. معذرت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ واگا زون میں, شالیمار زون میں, اور کم سے کم خدا کے لیے ہمارا جو ثقافتی ورثہ ہے شالیمار گارڈن, اس کے باہر سے تو تجاوزات کو صاف کروائیں. آپ شاہی قلعہ چلے جائیں, بادشاہی مسجد چلے جائیں, مینار پاکستان چلے جائیں, یہ تو برمار ہے. یہ پورے سمجھ لیں کہ انہوں نے نا قبضہ جما رکھا ہے. یہ سرکاری پراپرٹی. پچھلے 14 اگست پہ میں نے مینار پاکستان پہ جو ہے وہ پروگرام کیا تھا.
ہمیں انہوں نے پراپر سیکیورٹی کے حوالے سے پروگرام کروایا تھا، لیکن عوام کو سنبھالنا وہاں پہ مشکل ہو گیا تھا، اور جو باہر ہمارا نکلنا تھا، ہماری گاڑی وہاں پر جو ہے وہ پھنس گئی تھی چینل کی کوہ نور کے حوالے سے ہی ہم نے جو ہے وہ 14 اگست کا پروگرام کیا تھا 2 سال پہلے، لیکن اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جو ہے وہ وہاں پر جاؤں، سارے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کروں اور وہاں پہ پروگرام کروں، کیونکہ وہاں پر عوام کو سنبھالنا اور سیکیورٹی کے انتظامات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے مختلف اینکر، یہ جتنی بھی ہمارے اثاثے ہیں، ان کو اثاثے کہا جائے گا نا، دیکھیں کتنے خوبصورت لاہور ہے، اگر لاہور کی آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ نہیں جا پاتے، ڈرتے وہاں جاتے ہوئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ تجاوزات مافیا، یہ حملہ ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں کے آنے جانے، یقین کریں میں نے اپنے تاریخی ورثے بھی بہت کم جو ہے وہ دیکھے ہیں، انہی وجوہات کی وجہ سے کہ رش ہوتا ہے وہاں سے، ٹریفک جو ہے وہ نہیں نکل پاتی ہے، اور مسئلہ سارے کا سارا جو ہے وہ تجاوزات ہے۔ یہ لاہور کی جو 12 دری ہیں، 12 دروازے، آپ ان کو دیکھ لیں، ادھر بھی اچھا ہم نا ایک پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اچھائی وہ دکھانے کے لیے، یہ کہ لاہور کی یہ ہسٹری ہے، لیکن لوگ نا کچھ ہمیں عجیب نظروں سے وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے یہ ہمارے تجاوزات پہ کوئی چینل بات نہیں کر رہا، تجاوزات پہ کوئی انتظامیہ بات نہیں کر رہی، تجاوزات پہ جو ہے وہ گورنمنٹ بات نہیں کر رہی، تجاوزات پہ کوئی نہیں بات کر رہا، صرف ایک پروگرام پورا سچ ہے جو تجاوزات مافیا کے خلاف جو ہے وہ گائے بگائے پروگرام کرتا رہتا ہے، اس لیے آپ ہی نظر آئیں گے ان کو، اور کوئی نظر آ بھی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ عثمان مغل آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شر پسند عناصر سے جو ہے وہ بچا کے رکھے، اور باقی جو ہے وہ ہماری پوری ٹیم ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے، اور ہمارے جو ہے وہ رپورٹرز سے لے کے ہمارے پروڈیوسر صاحبان تک تمام لوگ قابل احترام ہے، اور اپنی محنت سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، میرے ساتھ رہیے گا۔